दरियाफ्त के इस दिन मुसन्निफ और कॉर्नर स्टोन यूनिवर्सिटी के सदर जो स्टोइल कदीम शहर पुरगमन की तलाश के लिए कलाम इलाही में जदीद तुर्की की तारीख से मालामाल एक सरजमीन में दाखिल होते हैं। यहाँ पुरगमन में जनाब मसीह के पैरोकारों का एक गिरोह एक कलीसिया के तौर पर इकट्ठा हुआ। मकाशफा की किताब के आगाज में 7 गिरजाघरों में से एक का जिक्र है। मकाशफा की किताब हजरत यूहन्ना ने लिखी थी, जो जनाब मसीह के नौजवान शागिर्द थे। पहली सदी के आखिर में मसीहियत को रोमी सल्तनत में बढ़ती हुई मुखालफत का सामना करना पड़ा। हजरत यूहन्ना एक खुदा पर अपने अकीदे की वजह से पुतमिस जजीरे में कैद हैं, जो रोमी सल्तनत के खिलाफ थे। रोमी सल्तनत जो बहुत से देवताओं को कबूल करती है, इनमें रोम का कैसर है। पुतमिस पर ही जनाब मसीह दुनिया को एक पैगाम भेजने के लिए हजरत यूहन्ना के सामने जाहिर होते हैं। एक ऐसा पैगाम जो आज हम मकाशफा की किताब के नाम से जानते हैं। लेकिन पहली सदी की कलीसिया के लिए ये खतूत एक चैलेंज और उम्मीद रखते हैं। मुकाशफा के 7 गिरजाघरों के बारे में हम जानेंगे दरियाफ्त के इस दिन पर परगुमन को खत। और परगुमन की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिखना कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये सोचता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बालाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज के रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इस तरह नेकियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में 100 दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पास पाने वाले के सिवा कोई न जानेगा। आज परगुमन का सफर एक अजीब तजुर्बा है। ये रोमी दुनिया के बेहतरीन तलाश किए गए शहरों में से एक है। इसके हैरत अंगेज मनाजरों में से एक हेलेनिस्टिक थिएटर है, जिसमें 10,000 शुरका की गुंजाइश है। यह कदीम दुनिया के तमाम सिनेमा घरों में से सबसे ज्यादा गैर मामूली था। परगुमन रोम और यूनान के देवताओं के लिए बहुत से मंदिरों से भरा हुआ था। लिहाजा ये परगुमन की लाइब्रेरी है, जिसमें तकरीबन 2 लाख किताबें थीं। जनाब मसीह की पैदाइश से बहुत पहले परगुमन शहर परगुमन सल्तनत का दारुल हुकूमत था। वो सल्तनत जिसने उस वक्त की दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। मगर फिर 2000 कबल मसीह के दौर में शाह अतालुस यहां बादशाह था। अतालुस ने जो काम किए उनमें से एक रोम के साथ अमन मुआहिदा था। उस मुआहिदे में रोम ने उसे तकरीबन तमाम एशिया के मामूली हिस्से पर कब्जा दे दिया। तो अब ये इलाका तुर्की कहलाता है, जहां पर ये 7 अजीब गिरजाघरों ने अपना वजूद बनाया। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज से उसके पोते अतालुस सोएम ने अपनी मौत से पहले यह तमाम तर इलाका वापस लौटा दिया उस वक्त की रोमी सल्तनत को। यह रोमी सल्तनत के लिए एक बहुत अजीम दिन था, क्योंकि यह जमीन का एक इंतहाई अहम हिस्सा था। तुर्की 3 बड़े समंदरों के साथ मुत्तसिल है, जिसमें बहीरा अस्वद, बहीरा रोम और बहीरा एजियन। इसने रोमी सल्तनत के लिए तिजारत की तमाम बंदरगाहें खोल दी। तमाम समंदरी बंदरगाहें उन्हीं की थीं, यानी तमाम समंदरों पर उनका राज था। और ये खित्ता ज़राअत से भी माला माल था, क्योंकि ये उनकी खुराक थी, उनकी बुनियाद थी। ये इतना अच्छा था कि सन 92 बाद अज़ मसीह में शहनशाह दोमतियान ने एक हुक्म दिया कि एशिया माइनर के तमाम अंगूर के बागों को पूरी तरह काट दिया जाए, क्योंकि इटली में मौजूद अंगूर के बागों के साथ उनका कंपटीशन बहुत बड़ा था। तो यह सल्तनत के लिए बहुत बड़ा दिन था। मगर कलाम इलाही के लिए ये और भी अच्छा दिन था, क्योंकि इन सियासी चालों के पर्दे के पीछे एक खुदा के हाथ काम कर रहे थे, जो नजर आ रहे थे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 30 साल की उम्र से पहले सिकंदर आजम ने बेशतर दुनिया को फतह किया।
جس نے معروف دنیا کو ایک یونانی ثقافت عطا کی، اس نے معروف دنیا کو ایک زبان دی، یونانی زبان۔ وہ معجزہ ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری رومی سلطنت کے ذریعے انجیل شریف کی راہ تیار کر دی تھی۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد اگرچہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اب تک مشرق یروشلم اور مغرب اٹلی اور اسپین اور تمام یورپ کے بیچ زمین کے اس پل کے سوا روم کے پاس اپنی سلطنت کے لیے سب کچھ باقی تھا، جب اطالوس نے اسے رومی سلطنت کے حوالے کر دیا، روم کے پاس اس کے واپس جانے کا ایک واضح مقصد تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب انجیل شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کہ اب سلطنت میں ان کے لیے ہر رستہ ہر جگہ کھلی ہے۔ لہٰذا مسیحیت اچھی طرح سے پھیلی۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں خدا کے ہاتھوں کو انجیل کی راہ ہموار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ابتدائی مسیحی جو اس پرگمن کے شہر میں رہا کرتے تھے اور انہوں نے جناب مسیح کی خوشخبری کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، انہوں نے یہ تھاما بڑی بھاری قیمت دے کر، کیونکہ پرگمن میں یہ بہت ہی خطرناک کام تھا۔ جب سلطنت کے دیوتاؤں کی عبادت کی بات آتی ہے تو پرگمن ان کے لیے سب سے زیادہ اہم مقام تھا۔ تقریباً ہر بڑی دیوی کا یہاں پر مندر موجود تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ ہالی ووڈ میں ہو۔ ہالی ووڈ کے ٹور پر وہ آپ کو ایک وین میں بٹھاتے ہیں اور وہ آپ کو علاقوں سے گھماتے ہیں جہاں پر آپ وہ گھر دیکھتے ہیں جہاں بہت سے اہم لوگ رہے ہوتے ہیں، تو سب کچھ وہیں پر ہے۔ تو پرگمن میں آنا عبادت کی غرض سے بالکل ویسا ہی ایک تجربہ تھا۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا سوچا ہوا ہے یا آپ کو کیا چاہیے یا آپ نے کیا خواب دیکھا تھا، یہاں پر دیوتا آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ پرگمن تمام مقاصد کے لیے سب سے بہترین جگہ تھی۔ اس قصبے میں دیوی اور دیوتاؤں کی موجودگی اور ان کے عقائد کافی متاثر کن تھے۔ اس پہاڑی کے بالکل اس طرف اب بھی زیوس کی عظیم قربان گاہ آج بھی موجود ہے۔ زیوس کوہ اولمپس کا بادشاہ تھا جہاں تمام دیوی اور دیوتا رہتے تھے، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ زیوس آسمان، بجلی اور گرج چمک کا خدا تھا اور اپنے دشمنوں کے خلاف بجلی کا استعمال کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بشر اور دیوتاؤں اور دیویوں کے ساتھ مل کر کام کیا اپنے لیے۔ تو اگر آپ کو کوئی کام کروانا تھا تو یہ جگہ تھی آنے کے لیے بہترین۔ اس کے پاس سب طاقت تھی، پر ممکن ہے کہ آپ صرف راحت کے لیے پرگمن آتے، پھر آپ کیوں نہ ڈائنوسس کے مندر میں بھی ضرور جاتے۔ وہ شراب اور توہم پرستی کا خدا تھا۔ آپ وہاں جاتے اور تہواروں میں شریک ہو جاتے، برہنہ ناچ اور گانے کو دیکھتے، اور اس کے بعد آپ کھلم کھلا زناکاری بھی کر سکتے۔ تو کبھی کبھار یہ عیش و عشرت اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی جس کا انجام کسی انسان کی جان لینے میں ہوتا تھا۔ اس مندر میں جانے کا مطلب تھا کہ ویگس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ویگس میں ہی رہتا ہے، جیسے مارڈی گرائے میں نیو اورلینز کے لیے جانا۔ لیکن اگر آپ کو اچھی خوراک چاہیے، کوئی اچھی فصل درکار ہے، تو آپ کو دیمیتر دیوی کے مندر میں جانا پڑتا تھا۔ یہ وہی تھی جو کسی موسم کے اختتام پر آپ کو اپنی خوراک اور حیرت انگیز فصل کی ضمانت دے سکتی تھی۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو یہیں پرگمن میں ایک مندر تھا ایسکلیپین کا، جو شفا کا خدا تھا۔ یہ دنیا میں تندرستی کے لیے ایک اہم مقام تھا۔ اس مندر میں بہت سے زائرین آتے تھے اور اس مندر میں شفا دینے کا کام انہی سانپوں کے وسیلے سے تھا۔ مندر کے پجاری اکثر ایسا عمل کرتے جس سے زائرین سو جاتے تھے، اور جب وہ سو جاتے تو انہیں ایک خواب میں پتہ چلتا تھا کہ انہیں کیا بیماری ہے، اور وہ پھر انہیں معالج کے پاس لے جاتے، اور معالج کے پاس جانے کے بعد وہ انہیں کوئی دوا دیتے۔ اس سے بھی عجیب و غریب قسم کی رسم میں وہ اکثر انہیں ایک بہت ہی تاریک کمرے میں ایک ساتھ لٹا دیتے، اور جب وہ سو جاتے تو وہ ان کے سونے کے دوران انہی سانپوں کو ان پر کھلا چھوڑ دیتے جو ان کے جسموں پر چلتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو ایک خاص طرح سے کوئی شفا ملا کرتی۔ یہ شفا کی ایک رسم تھی۔ دلچسپ طور پر حتیٰ کہ آج بھی جو میڈیکل کی ہم علامت دیکھتے ہیں، ایک سلاخ ہے جس کے ارد گرد سانپ لپٹے ہوئے ہیں، جس کی تاریخ یہیں پر پرگمن میں موجود اسپتال تک جاتی ہے۔ شاید آپ کو عقل کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو آپ یہاں اتھینا کے مندر میں آ جاتے، جو کہ دیوی تھی حکمت کی۔ یہ وہی مشہور دیوی تھی جو روم کو جنگیں جیتنے کے لیے بڑی فوجی حکمت عملی کو تشکیل دیتی تھی۔
یا اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ قیصر خداؤں کا خدا ہے جو آپ کو سلامتی دینے والا ہے یا آپ کو حفاظت اور امن فراہم کرتا ہے، تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر واقع شاہی فرقے کے مندر جو کہ بہت زیادہ عظیم تھا، یعنی ٹریجن کے مندر جاتے۔ یہ نظارہ تھا پرگمن کا، اور اگر آپ جناب مسیح کے ماننے والے تھے اور آپ سجدہ کرنے سے انکار کرتے، تو خط کے آغاز میں جناب مسیح نے جو فرمایا تھا آپ کو وہ سننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہاں پرگمن میں جناب مسیح کا پیروکار ہونا کتنا مشکل تھا، آئیے ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ اور میں یہودی ہیں، اور آپ اور میں پوری دنیا کے زائرین کے ساتھ یروشلم واپس جاتے ہیں تاکہ وہاں پینتی کوست کا تہوار جشن منا سکیں۔ لہٰذا ہم جانے کی تیاری کرتے ہیں اور ہم اس تہوار کے رسم و رواج میں سے گزرتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں کچھ نہایت عجیب و غریب ہوتا ہے، کیونکہ ہم مردوں کا ایک گروہ دیکھتے ہیں جو عجیب و غریب دعوے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب مسیح آ گئے ہیں، یعنی مسیحا، اور یہ کہ وہ بادشاہ ہے یہودیوں کا۔ اس کے ارد گرد کے معجزات ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں، اور ہم روح القدس کے ذریعے سے جناب مسیح کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور آپ اور میں جناب مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا حیرت انگیز تجربہ ہوگا ہمارے لیے۔ اور اب ہم اپنا سامان باندھتے ہیں اور یہاں پرگمن کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم انہیں ملنے پر بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے بادشاہوں کے بادشاہ کو ڈھونڈ لیا، کہ اب ہمارے اندر یہی جناب مسیح سکونت فرما رہے ہیں جو ہم سے حتمی خوشی کا وعدہ فرماتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں زندگی دینے آئے ہیں، اور وہ ہمیں دیتے ہیں یہ بہت کثرت سے۔ اور ہم نے سنا کہ انہوں نے 5,000 کو کس طرح سے کھلایا، کہ وہی کھلانے والا اور مہیا کرنے والا ہے۔ جب ہم وہاں تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے شفا یابی کے معجزے کس طرح سے کیے۔ در حقیقت ہم نے ان کے کچھ پیروکاروں کو، لوگوں کو شفا پاتے دیکھا تو ہمیں شفا دینے والا ہی مل گیا۔ اور حکمت تو حضرت پولس نے کلسے کی کلیسیا کو لکھا تھا کہ جناب مسیح میں حکمت، نجات اور بادشاہت کے سب خزانے پوشیدہ تھے، اور نجات دہندہ حاکم، انہوں نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچایا اور ہمیں ابدی زندگی بخشی، اور ہم اس بارے میں خوشی منانے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم سوچتے ہیں کہ جس وقت ہم واقعی شہر کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ایک مصیبت بھی ہے، اور یہ پریشانی یہ ہے کیونکہ اگر آپ واپس جا کر اپنے یہودی دوستوں کو یہ بتائیں گے تو ممکن ہے ہمیں عبادت گاہ سے نکال دیا جائے۔ اور اگر ہم جناب مسیح کے بارے میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہ کہ زیوس، کہ وہ حتمی اور حقیقی خوشی کا سرچشمہ ہے، کہ وہ مہیا کرنے والا ہے، دمیتر نہیں، یہ کہ ایتھنا حکمت کا منبع نہیں ہے، جناب مسیح میں حکمت پائی جاتی ہے، پھر یہ سب دیوتاؤں کو ناحق گزرے گا اور ہمیں دیوتاؤں کا منکر سمجھا جائے گا، تو ہم پر وہی الزام لگے گا جو ابتدائی مسیحوں پر لگتا تھا کہ یہ ملحد ہیں اور دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں، اور ہمیں خانہ خدا سے باہر کر دیا جائے گا اور ہمیں عبادت گاہ سے بھی باہر نکال دیا جائے گا، ہمیں وہاں پھینک دیا جائے گا جہاں شیطان کی تختگاہ ہے۔ تو ابتدائی مسیحیوں کے لیے یہ اتنا بڑا چیلنج تھا۔ تو جناب مسیح کا پیروکار ہونا یہاں پرگمن میں ایک بہت زیادہ خطرناک مہم جوئی تھی۔ اس سے آپ کی راحت اور آپ کا ذاتی امن خطرے میں تھا، خاندان کے عزیز افراد اور دوستوں کے ساتھ تعلق بھی خطرے میں تھا، اس سے آپ کی خوشحالی اور آپ کا معاشرے میں مقام بھی خطرے میں پڑتا تھا۔ آپ کا زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو کہ خطرے میں نہیں تھا جناب مسیح پر ایمان کی وجہ سے۔ ان تمام دیوی اور دیوتاؤں خداؤں کے بیچ میں در حقیقت آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا یہاں۔ تو خط میں جناب مسیح نے پہلے ہی بتا دیا کہ انتپاس کو پہلے ہی اپنے ایمان کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا۔ پرگمن میں رومی گورنر جو کہ اس خطے کا تھا، اس کا ہیڈ آفس یہیں پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک حق تھا تلوار کا، دوسرے لفظوں میں اس کے سامنے جو بھی کیس لایا جاتا تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ کیا وہ جئیں گے یا انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ انتپاس ممکن ہے کہ مرا ہو
اسی تلوار سے جو کہ رومی گورنر کی تھی۔ دلچسپ طور پر جب وہ گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو ان کے سامنے ایک شخص بہت بڑی تلوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس پر خون لگا تھا۔ اس صورتحال کو جانچیے ذرا۔ مسیحی جانتے تھے کہ اسی طرح کی تلوار پر انتپاس کا ناحق خون بہایا گیا تھا۔ چنانچہ جناب مسیح نے ان ابتدائی مسیحوں کی تعریف کی کہ حتیٰ کہ انتپاس کی موت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ لوگ پوری مضبوطی سے جناب مسیح کے نام کے ساتھ چمٹے رہے۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں نا، چمٹے رہنا۔ جب آپ کسی خطرناک جگہ سے لٹک جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چمٹے رہو، لٹکے رہو مضبوطی سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے نام کو تھامے رکھا۔ اب ظاہر ہے یہ صرف یسوع نام ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کا مطلب نجات دہندہ اور بچانے والا ہی تھا، لیکن نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے دونوں میں خدا کے نام اس کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو یہ نام ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ نام ہے کہ وہ فراوانی زندگی کا منبع ہے، یہ نام ہے کہ وہ معالج ہے اور وہ حکمت کا ماخذ ہے، اور یہ نام کہ وہ ہماری تمام ضروریات کے لیے مہیا کرنے والا ہے۔ انہوں نے تھامے رکھا اس حقیقت کو جو کہ جناب مسیح اصل میں تھے۔ یہاں پرگمن میں ایک گیت ہے جو ابتدائی مسیحی گاتے تھے۔ یہ فلپیوں باب 2 میں درج ہے۔ گیت کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو تمام ناموں سے اعلیٰ اور عرفہ تھا، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے۔ مسیحوں نے اس پر یقین کیا، انہوں نے اس کے نام کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور جناب مسیح نے ان سے کہا حتیٰ کہ انتپاس کی شہادت کے باوجود بھی تم لوگوں نے ایمان کو تھامے رکھا۔ وہ ثابت قدم رہے، انہیں ہلایا نہیں جا سکا تھا۔ لیکن یہ یہاں سب کے لیے سچ نہیں تھا۔ یہاں پرگمن کی کلیسیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف ہونے سے تھک چکے تھے، جو اکتا چکے تھے خارج ہونے سے، جو جناب مسیح پر ایمان کے خطرے کو برداشت نہیں کر سکے، یا وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی مجلس کا حصہ بن سکیں، پر وہ سوچا کرتے تھے کہ کیا یہاں پر سمجھوتے کا کوئی راستہ ہے یا کہ اس دباؤ کو کم کیا جائے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایک راستہ تھا۔ تو اگر آپ کو مختلف بننا پسند نہیں تھا یا آپ کو خطرہ پسند نہیں تھا، آپ خارج نہیں ہونا چاہتے تھے، تو آپ کیا کرتے تھے ایسے میں بھلا؟ آپ عبادت گاہ میں چپ کے چلے جاتے تھے، حالانکہ اندر سے آپ مسیحی تھے۔ جناب مسیح نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ در حقیقت انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنسی بے حیائی کی مشق کرتے ہیں اور بتوں کے نذرانے کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اب جنسی بے حیائی اپنے آپ میں بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، مگر یہ اس سے بھی بدتر تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ یہ بے حیائی کی چیزیں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ عبادت تھی ان کی۔ ان دیوی دیوتاؤں کے ان عبادت گاہوں میں یہی ہوتا تھا کہ آپ سوتے تھے طوائفوں کے ساتھ۔ یہ بھی ان کے لیے عبادت کی ایک طرح کی قسم تھی۔ اور بتوں کو پیش کیے جانے والے گوشت کے بارے میں پولوس ہم سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بازار سے خریدو تو غالباً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اگر آپ یہ عبادت گاہ میں کریں تو یہ حصہ ہے اس عبادت کا جو کہ ان دیوی دیوتاؤں کی ہو رہی ہے۔ تو در حقیقت ان مومنین نے جو کہ دباؤ سے بچنے کی کوشش اس طرح کر رہے تھے، اصل میں جناب مسیح کا انکار کر دیا اور اپنی وفاداری ظاہر کی ان پتھر اور لکڑی سے بنے خداؤں کے لیے۔ جناب مسیح سے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا موازنہ ان یہودیوں سے کرتے ہیں جنہوں نے بیل کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ گنتی باب نمبر 25 میں اسرائیلیوں نے موابی خواتین کے ساتھ شادی کی اور موابی عورتوں کے خدا بیل کے دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی وہیں پر، اور خدا نے ان کا انصاف کیا اور 24,000 اسرائیلیوں کو خدا کے اس فیصلے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، خدا کی عبادت میں سمجھوتے کے اس بہیمانہ عمل پر جو انہوں نے بت پرستی کرنے کے نتیجے میں کیا۔ ہمیں گھٹن اور دباؤ سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہماری دنیا کے نظاموں میں ہم آہنگی ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ یقیناً یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک پریشانی تھی جب انہوں نے کنعانی دیوتاؤں کے ساتھ مل کر دباؤ کو دور کرنے کی کوشش کی، اور جب جناب مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ پرگمن کا یہی مسئلہ ہے، جب مسیحی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دونوں جہانوں میں ایک ساتھ رہ سکتے ہوں۔ پرگمن کی کلیسیا کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ کلیسیا پرگمن میں تھی، بلکہ کلیسیا کے اندر بہت زیادہ پرگمن موجود تھا۔ یہاں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہمیں پسماندہ کرتی ہیں، جن کو ہم کم کرنے اور چھوٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سب قومی دھارے میں رہ سکیں، تو فوراً ہی گناہ کا سارا نظریہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔
یہ کیوں ہے کہ ہم گناہ کے خطرے کے بارے میں کم سنتے ہیں اور توبہ کی ضرورت اور مطالبے کے بارے میں بھی کم سنتے ہیں؟ آپ آج گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں جو نفسیاتی بہتری کی طرح ہیں۔ جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ توبہ ہمارے لیے ایک نان ایشو ہے۔ اب جہنم کا تصور ہمارے معاشرے میں ایک بہت برا ہے۔ یہ قابل شرم ہے کہ خدا لوگوں کو جہنم میں بھیج دے گا، تو ہم اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سنتے۔ ممکن ہے کہ ہم اس سے نظر چراتے ہیں اور اسے اتنا برا نہیں بناتے جتنا خدا کے فیصلے کے نتیجے میں یہ بن جاتا ہے۔ یہ کہ جناب مسیح ہی واحد راستہ ہے۔ میں نے یہ مسیحوں کو کہتے سنا کہ میرے لیے وہی واحد راستہ ہے۔ اب میں دوسرے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے لیے وہی واحد راستہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر تھوڑے غلط ہیں، بلکہ ہم اس سے متاثر ہیں، کیونکہ جناب مسیح ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور ان کی پیروی کریں، پر ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ تکالیف ہمارے اس کے ساتھ چلنے کا ایک حصہ ہے۔ ایسے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور آپ آج گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ سچ نہیں کہ جناب مسیح چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند ہوں، خوش ہوں، دولت مند بنے، اور اگر آپ کو صرف اس پر بھروسہ ہے تو وہ آپ کو سب کچھ دیں گے۔ خیر، اگر جناب مسیح پرگمن کی اس حالت پر غصہ تھے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، جو اپنا انوکھا پن اور اپنی ممتازیت کھوتے ہیں اور انجیل کی طاقت سے ملی اپنی شناخت کو ہی کھو دیتے ہیں، کیونکہ وہ کنارے پر چلتے ہوئے سب چیزوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے پرگمن کو توبہ کا کہا تو لازمن ہے کہ وہ ہم لوگوں کو بھی توبہ کا کہتے۔ چنانچہ پرگمن کے مومنین واقعی ایک بری جگہ پر پھنس گئے جہاں جناب مسیح کا پیروکار ہونا بہت زیادہ مشکل تھا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ایمان کو تھامے رکھا اور چمٹے رہے اس کے ساتھ۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو خود کو کسی بری جگہ پر پھنسے ہوئے پاتے ہیں جہاں جناب مسیح کا پیروکار ہونا مشکل ہے، تو غالباً آپ نے جناب مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا اور آپ واپس گھر گئے۔ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے ایمان کو تقسیم نہیں کر رہے، تو یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کے دفتر میں اپنے ساتھیوں کے درمیان جناب مسیح کے ایک ایسے پیروکار کے طور پر چلنا جسے فخر ہو، وہ ساتھی جو آپ کی چغلی کریں، آپ کے عقیدے کی وجہ سے آپ کو عجیب سمجھیں اور کہیں کہ آپ مغرور اور متعصب ہیں کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جناب مسیح ہی واحد راستہ ہیں۔ یا ممکن ہے کہ آپ تنہائی میں پھنس گئے ہوں کیونکہ آپ ڈیٹنگ جیسے جنسی کھیل نہیں کھیلا کرتے اور دفتر کے بعد کی پارٹیز میں نہیں جاتے۔ پتہ نہیں، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ جناب مسیح کے ایک پیروکار ہوتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں بہت بری جگہوں پر جہاں مشکل ہوتا ہے چمٹے رہنا اور اس نام کو نہ چھوڑنا۔ تو پرگمن کے ان مسیحی مومنین کے لیے جناب مسیح نے خط کے آخر میں ایک بہت اچھا بیان دیا، اجر کا ایک پیغام۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم غالب آؤ گے تو میں تمہیں پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ بنی اسرائیل کے پرانے عہد نامے کو خوراک مہیا کرنے کا حوالہ، جب وہ بھوک سے مر سکتے تھے لیکن خدا نے ان کو مہیا کیا سب۔ ذرا اس من کے بارے میں سوچئے جو اس کی محبت اور صحبت کا من تھا، جو اس کی حکمت کا من تھا، اس کے کلام کا من تھا، جو دعا کا من تھا، روح القدس کا من تھا کہ وہ کس طرح سے مہیا کرتا ہے آپ کو۔ چمٹے رہیں ان چیزوں سے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں مہیا کروں گا، پر جو وہ آگے فرماتا ہے اس سے مجھے محبت ہے۔ جو غالب آئے، میں ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پاس والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، مگر قدیم روایتوں میں بہت بڑی بڑی تقریبات اور شہنشاہوں کی محافل میں دعوت نامہ سفید ماربل کے پتھر پر بھیجا جاتا اور اس دعوت نامے پر آپ کا نام کندہ کیا ہوا ہوتا تھا، اور جب آپ ان تقریبات میں داخل ہوتے تو آپ سفید ماربل کا وہ ٹکڑا پیش کرتے جس پر آپ کا نام درج ہوا ہوتا تھا۔ تو ذرا ان مسیحی مومنین کے بارے میں سوچیے جنہیں معاشرے سے خارج کر دیا گیا تھا، جنہیں کسی رسم و رواج یا تہوار میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے آخر کار جناب مسیح کے تہوار کا ایک دعوت نامہ ہے، ان کا نام اس پر درج ہوگا۔ دراصل ایک ایسا نام جس کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جیسے پن نمبر ہو۔ یہ اتنا قریبی معاملہ ہے، اور آپ کا استقبال ہوگا جناب مسیح کی ضیافت اور اس کی موجودگی کی خوشی میں۔ میں اپنی بات کروں تو میں تو اسی کے انتظار میں ہوں۔ جو جناب مسیح سے وفادار رہے اس سے وہ یہ وعدہ فرماتا ہے
کہ ان کا جنت میں اجر بہت عظیم ہوگا۔